बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, आजकल के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसने यूरोपियन और अमेरिकन सिस्टम को, जो उसके अंदर खामियां हैं, उसके सब के सामने लाकर खड़ा किया है। क्योंकि ये निज़ाम लोगों को 3 वक्त का खाना, रहने को घर और एक पुरसकून ज़िंदगी देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम होता जा रहा है। कैपिटलिज़म की कश्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरे समुंदर में डूबती जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दुनिया में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जो इंसानों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ इस दुनिया को लेके जा सके और एक खुशहाल ज़िंदगी का लोग ख्वाब देख सकें। मैं आपको यूरोपियन एग्ज़ाम्पल्स और जो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में इस वक्त रीसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। इटली से लेकर लंदन तक, अमेरिका से लेकर फ़्रांस तक, मशक़ वस्ता से यूरोप और ब्राज़ील से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एक ऐसा निज़ाम इस दुनिया में मौजूद है जो इंसानों को एक अच्छा और खुशहाल ज़िंदगी का ख्वाब दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो सब प्राइम फाइनेंशियल क्राइसिस थे जो 2007 के एंड के ऊपर शुरू हुए, उस वजह से बेशुमार कंपनियां लोगों को जॉब से निकाल सकती हैं और निकाल रही हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा निज़ाम है? तो उसका जवाब है कि बिल्कुल ऐसा निज़ाम है जो आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया था। और वो कौन सा निज़ाम है? वो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत के ऊपर रख दी गई थी। ये आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के हवाले से एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं मेन चीज़ें जो आपके सामने पेश करूँगा कि इस्लामिक फाइनेंस इनफैक्ट है क्या, आया कि ये क्यों मुख्तलिफ है जो कन्वेंशनल सिस्टम हमारे पास है। फिर इसके जो रीसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि ग्रोथ कहाँ पर पहुँच चुकी है, कौन कौन सी हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो बेसिक इसके अनासर हैं, वो कौन कौन से हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये निज़ाम, इसका इर्तिका कैसे हुआ, कहाँ से ये चलना शुरू हुआ और आजकल ये किस स्टेज के ऊपर जा रहा है। फिर हम बात करेंगे कि फ्यूचर में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद क्या हमें नज़र आ रहा है, कौन कौन से वो मार्केट इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि यस, जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है ये इस दुनिया को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। इसको समझने से पहले हमें लोगों को ये समझना होगा कि इस्लाम का जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है, इस्लाम किस तरह इस्लाम वर्क करता है। इस्लाम के अंदर 3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस्लाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम आखिर है क्या। इस्लाम के 3 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें अकीदे से मुराद के फ़ेथ कि मेरा ईमान है इस्लाम के ऊपर। दूसरी बात शरिया कि मैं कौन कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो कर सकता हूँ और कौन कौन सी सरगर्मियाँ मैं नहीं कर सकता। और तीसरी बात मेरा इखलाक, जिसमें सोशल जो मोरल एथिक्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम शरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, पहली बात हमारी इबादत हैं जिसमें मेरा अपने खुदा के साथ ताल्लुक़ है, मैं नमाज़ 5 वक्त की पढ़ता हूँ अच्छी तरह से, जो इस्लाम की रोज़ा है या हज है मैं उसको फॉलो करता हूँ। और जो दूसरा एलिमेंट है वो है मामलात से मुराद के मैन टू मैन एक्टिविटीज़, कि मेरा इंसानों के साथ सलूक कैसा है, उनके साथ मैं किस तरह पेश आता हूँ। इसको हम, जैसा कि आप जानते हैं, हकूकुल इबाद। जो हकूकुल इबाद हैं उसमें जो मेन चीज़ है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हम लोगों का लेन देन है। और उस लेन देन के अंदर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, तकाफुल जो कि इस्लामिक इंश्योरेंस है। तो इस चीज़ का बताने का ये मकसद था कि हम सबसे पहले इस्लाम से शुरू करते हैं, फिर हम इस्लाम के जो 3 बुनियादी अनासर हैं वहाँ पर आते हैं, फिर हम लोगों का जो फर्दर डिवीज़न है वो हमारी मामलात के ऊपर है। और मामलात से मुराद कि जो आपके लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ आपका रिलेशनशिप है, किस तरह आप लोगों के साथ डील करते हैं। और उसके अंदर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, तकाफुल है और बहुत सारे इस्लामिक फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। ओके, हमारा जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है इस दुनिया के अंदर एक रीज़नेबल सिस्टम नज़र आ रहा है इस वक्त। लेकिन ये क्यों मुख्तलिफ है जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जो कैपिटलिज़म का सिस्टम है, उससे क्यों मुख्तलिफ है? तो इसका शॉर्ट सा आंसर ये है कि जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ है इस्लाम की वो इंटायरली डिफरेंट है। अगर हम इस्लाम को स्टडी करें
اور جو کرسچینٹی کو اگر ہم اگزامپل کے طور پہ اسٹڈی کریں، ان کا لائف کے اندر آنے کا مقصد جو اس وقت کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے اپنی موڈیفکیشنز کر لی ہیں. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں. میں یورپ کے اندر رہتا ہوں، تو میں نے جو چیز وہ نوٹ کی ہے کہ وہ 5 دن بہت اچھا کام کرتے ہیں، 2 دن وہ بہت اچھی ریسٹ کرتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں. اس سال ختم ہو جاتا ہے. چرچ جانے کا ان میں بہت کم ٹرینڈ ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں، چاہے ہم لوگ اس وقت بہت سارے پرابلمس میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ 5 وقت کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اس سے مدد کی اپیل کریں. پھر ہماری جو چیز ہے کلچر ہے، جو ہمارا کلچر ہے وہ بالکل مختلف ہے ان لوگوں سے، جو کنونشنل سسٹم سے بالکل ہے، جو یورپین اور امریکن سسٹم ہے، یا جو ہندو کا نظام ہے ہندوستان کے اندر، جو اس سے یہ ہے کہ ہماری ویلیوز کے اندر حیا کا ایلیمنٹ ہے، ان کے اندر حیا کا ایلیمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس جو پردے کا، ہماری جو فیمیلز ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ان کا یہ بنیادی رائٹ ہے کہ جس طرح وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر تیسری چیز، ہماری جو اکنومیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا یہ موٹیو ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کمایا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کون سے وہ ذرائع کو یوز کر رہی ہیں، کس طرح وہ پیسے اس کو ارن کیا جا رہا ہے. آیا کہ وہ انٹرسٹ کو، سود کو یوز کر رہے ہیں، آیا کہ وہ جو اس کی انویسٹمنٹ ہے پیسے کی وہ ریئل اسٹیٹ میں کی جا رہی ہے، یا وہ کسی اور جگہ اس کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم اسلام میں دیکھیں، الحمدللہ ہم آج بھی بہت سارے مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی انویسٹمنٹس کی جائیں، ایسی جگہ کے اوپر کاروبار کیا جائے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. ایٹ لیسٹ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور اسی کوشش کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو بیسک سا فلسفی ہے، ڈیفرنٹ کیوں ہے. اب یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا جو ارتقاء ہے، جو اس کی ایولوشن ہے، وہ کس طرح شروع ہوئی. اس کا آلدو کہ ہمارے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر ہدایات ہم لوگوں کو دے دی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پہ اپنی حدیث کے اندر مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کس طرح اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، کس طرح سود سے بچنا ہے. سود کے حوالے سے کہ ربا جو ہے یہ کیوں اسلام کے اندر حرام ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری لیکچر سیریز ہوگی اس کے اندر میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابھی جسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک تعارفی پروگرام ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلامک فائنینس کہاں سے شروع ہوا. آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پہ ہدایات موجود ہیں. لیکن 1970s کے اندر ایجپٹ میں سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کو شروع کیا گیا. سب سے پہلے کمرشل بینکنگ کا آغاز ہوا، پھر 80s کی دہائی کے اندر ایک اور اس میں پروڈکٹ کو ایڈ کیا گیا، وہ پروجیکٹ فائنینسنگ تھی. پروجیکٹ فائنینسنگ سے مراد کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے 2 یا 3 بینک مل کے اس کو فائنینس کرتے تھے. پھر 90s کی اگر دہائی کے اندر ہم آ جائیں تو وہاں پر لیزنگ کا کانسیپٹ کہ آپ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بینک آپ کے لیے ایک پروڈکٹ، ایک گاڑی یا ایک آپ کے لیے مشین پرچیز کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کی پیمنٹ بینک کو دیتے ہیں. اگر ہم 2000 کے ایرا میں آئیں تو اس کے اندر جو ماڈرن سوفسٹیکیشن ہے بینکنگ کے حوالے سے، فائنینس کے حوالے سے، جس طرح سیکیورٹائزیشن ہے، سیکیورٹائزیشن سے مراد کہ آپ کس طرح ایک ایسٹ کی ویلیو کو ڈرائیو کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کس طرح کرتے ہیں. اور جو موسٹ امپورٹنٹ وہ اسلامک بانڈ ہے. اسلامک بانڈ جس کو ہم اسلام میں اس حقوق کا نام دیتے ہیں، اس کو ایڈ کیا گیا، اس کے جو کنڈیشنز تھیں اس کو فارمولیٹ کیا گیا، اور دنیا کے سامنے اس وقت اسلامک بانڈ حقوق انتہائی کامیابی کے ساتھ نہ صرف مسلم ممالک میں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی کامیابی کے ساتھ یہ جاری ہے. اس کے حوالے سے ایک علیحدہ پروگرام ہے، اس کے اندر ہم لوگ ذکر کریں گے. اب اس کا ہمیں دنیا کے اندر اس کا امپیکٹ کیا نظر آتا ہے، کیا اس کے اثرات ہیں. تو الحمدللہ اس وقت مسلمانوں کی پاپولیشن 1.5 بلین کے قریب ہے. جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی جو ایوریج گروتھ ہے، جو سالانہ اس کی گروتھ ہے، وہ تقریباً 20% ہے. اور اگر ہم کنونشنل سسٹم سے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو کنونشنل سسٹم میں فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بہت ساری جو ان کی نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. اور 9/11 کے بعد اسلام یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور دوسرے ممالک میں ایون ایک انتہائی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کے طور پہ سامنے آیا ہے. لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر لوگ کرسچن لوگ کیوں اس کے بارے میں پروپوگنڈا کر رہے ہیں. آیا کہ اسلام کے اندر کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز اس کے اندر پرانی ہے، کیوں یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. 2009 کے اندر جو
बैंक ऑफ अमेरिका है, उसने एक एस्टीमेट जारी किया था कि 2 या 3 साल के अंदर अंदर जो इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 1 ट्रिलियन को एक्सीड कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की प्रोडक्ट्स है, जिसमें आप इस्लामिक बैंकिंग ले लें, इस्लामिक फाइनेंस ले लें, सकूक, इस्लामिक बॉन्ड या और बहुत सारी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी जो मार्केट ओवरऑल इस दुनिया में कैपिटलाइजेशन है वो मोर देन 2 ट्रिलियन डॉलर, US डॉलर्स के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस वक्त जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की प्रैक्टिस हैं वो मोर देन 75 कंट्रीज़ के अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है। आल्दो कि मुसलमान ममालिकों की तादाद इस वक्त 57 के करीब है, तो गैर मुस्लिम ममालिक में इसको इंतहाई सीरियस तरीके से लिया जा रहा है। किस तरह हम इसको आगे लेके जा सकते हैं? जब बैंक ऑफ अमेरिका की ये रिपोर्ट सामने आई तो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, गॉर्डन ब्राउन, उन्होंने इस्लामिक फाइनेंस को UK के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए, कैपिटल को अपने मुल्क में लाने के लिए अपने इवन टैक्स के अंदर अमेंडमेंट्स जारी कर दी। तो अगर हम जोग्राफिकल ब्रेकडाउन को देखें, जो मेरे पास 2007 के फिगर्स हैं, उसके मुताबिक ईरान सबसे ज़्यादा 235 के करीब वहाँ पर बिलियंस के करीब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर सऊदी अरेबिया, मलेशिया, कुवैत, UAE, बहराइन, ये सब लोग इसके अंदर रैपिडली इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम ग्रो कर रहा है। अगर हम बैनुल-अक़वामी ओवरव्यू की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह JP मॉर्गन है, UPS है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ABN एमरो बैंक है, ये सब के सब इस्लामिक फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उसमें किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और सबसे पहले यूरोप में जो लंदन था, इसने एफर्ट्स शुरू की इस्लामिक फाइनेंशियल हब बनने के लिए। तो यूरोप के अंदर जो इस्लामिक फाइनेंशियल की बुनियाद है, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से मुसलमान वहाँ पर काफ़ी तादाद में रह रहे हैं, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो लंदन एक फाइनेंशियल हब के तौर पे सामने आया। अब आजकल एक कंपटीशन है पेरिस, लंदन और फ्रैंकफर्ट के दरमियान कि यूरोप के अंदर कौन सा सेंटर है जो इस्लामिक फाइनेंशियल हब बनना चाहता है। दोनों बहुत सारी वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग और तकाफुल के हवाले से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरनेशनल इस्लामिक फाइनेंशियल मार्केट है। जिस तरह कन्वेंशनल सिस्टम्स में मार्केट्स हैं, डेट मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, एक्विटी मार्केट है, जहाँ पर लोग अपना कारोबार करते हैं। इसी तरह इस्लाम में भी इस्लामिक फाइनेंशियल मार्केट है कि जहाँ पर इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो असूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को दिए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की शोहरत में, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सूरत में, उसको किस तरह हम लोग कर सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज के मुताबिक, एक प्लानिंग के साथ, जो उसका विज़न है, उसके विज़न के मुताबिक कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में एक रेगुलर ट्रेडिंग की तरफ जाया जाए जो कि इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक हो। ये ना हो कि हम कुछ चीज़ें इस्लाम की ले लें और कुछ कन्वेंशनल सिस्टम की ले लें। इसके हवाले से मैं आपको लेटर ऑन बात करूँगा कि कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि इस्लाम का जो नाम है जस्ट एक टैग के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो इनफैक्ट रियलिटी में हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम की हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन ये एक इर्तिका है। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ये हमारा एक अभी मरहला शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में इसमें जो इम्प्रूवमेंट की विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। जो इस्लामिक फाइनेंशियल मार्केट के मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बहराइन, डाउ जोन्स और गेटवे हाउस बैंक UK और बहुत सारे यूरोपियन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जो विद इन पैरामीटर्स ऑफ इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इसके अंदर काम कर रहे हैं। और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि एक ऐसी कैपिटल और मनी मार्केट को इवॉल्व किया जाए, दुनिया के सामने लेके आया जाए, जहाँ पर लोग अपना कारोबार कर सकें। वो कन्वेंशनल सिस्टम से मुराद कि सूदी कारोबार की तरफ जाने की बजाय वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट से मुराद कि वो कंपनीज़ के शेयर ख़रीद सकें, कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें, एक्विटी मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, और मनी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं 3 माह तक या 1 साल तक, वहाँ पर अपना सरमाया वो लगा सकें।
اور جو بیسٹ ٹریڈنگ گائیڈ لائنز ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکیں. اور جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں مختلف ممالک میں، کیونکہ جو اسلامک ممالک ہیں یہ سکیٹرڈ ہیں، کچھ ممالک ایشیا کے اندر ہیں، کچھ یورپ کے اندر، کچھ افریقہ کے اندر، تو ان کی جو سروسز ہیں ان کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کی جائے تاکہ جو لوگوں کو کنفیوژن میں نہ رکھا جائے، تاکہ وہ ایک ہمارے پاس ایک فائنل پروڈکٹ ہو کہ سکوک بانڈ کیا ہے، اس کے لیے کون کون سی شرائط ضروری ہیں، کس طرح ہم اس کو ایشو کر سکتے ہیں. اور اسلامک فائنینس جو ہے وہ اس لیے بھی اکنامکس کے علاوہ ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت ساری چیزوں میں کنونشنل فائنینس کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں ہمارے پاس اگر ہم مورالٹی کو دیکھ لیں، اس کے اسلامک فائنینس ڈیفرنٹ ہے کنونشنل سسٹم سے، ایتھیکل وائز ڈیفرنٹ ہے، سوشلی ریلیجیسلی مین جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو اسلامک فائنینس ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی، اٹلی کے اندر اسلامک فائنینس کے حوالے سے مختلف جرائد کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس میں ان کو اسلامک فائنینس اور بینکنگ کے حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن دی جا رہی ہیں، نیوز پیپر ایشو کیے جا رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ لندن دیکھ لیں آپ، یہ ایک نان مسلم کنٹری ہے. آپ جرمنی کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، ایون امریکہ کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. تو یہ کنٹریز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ صرف اگر آپ مسلمان ہیں آپ کے لیے نہیں ہے. ایون فرام ایچ کارنر آف دا ورلڈ لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. میں جرمنی میں ڈیوڈ کو بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی اسلامک بینکنگ کی بات کرتا ہے. اگر میں بحرین میں چلا جاؤں تو وہاں پر ایک شیخ ہے، وہ بھی اسلامک فائنینس کی بات کرتا ہے. اگر میں امریکہ میں جاؤں تو وہاں پر پیٹر بھی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اسلامک فائنینس سے زیادہ منافع حاصل کر سکوں. ہم لوگ مسلمان کیوں اسلام اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا دین ہے، کیونکہ یہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم نے اپنی زندگی ہے وہ اسلام اور شریعہ کے مطابق گزارنی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں یہ کیوں اس میں انوالو ہونا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کا بنیادی یہ ایک موٹیو ہے کہ جہاں سے بھی پروفٹ کا عنصر انہیں نظر آتا ہے، یہ جو غیر مسلم ہیں یہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو حالیہ سب پرائم فائنینشیل کرائسز ہیں جو امریکہ سے شروع ہوئے، جس میں اس نے یورپ کو اپنے اندر بری طرح لپیٹ لیا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. اس لیے لوگ اب ایک طرف جو کنونشنل سسٹم کی گروتھ ہے وہ 5% کے قریب ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو اسلامک فائنینشیل سسٹم کی گروتھ ہے وہ 20% ہے. تو اس لیے یہ ممالک زیادہ سے زیادہ اپنے ملکوں کے اندر کیپٹل لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو لندن کی ایگزامپل دی. تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور مارکیٹ ود دا پیسج آف ٹائم شفٹ کر رہی ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف کنونشنل سسٹم کو لے کے چلوں. اس کے اندر جو غیر مسلم بینکس ہیں انہوں نے اپنی ونڈوز اوپن کر لی، انہوں نے اپنی بینک، وہ اے بی این ایمرو ہے بینک، وہ کرسچنس کا ہے، لیکن انہوں نے اسلامک فائنینس کے حوالے سے مختلف شاخیں کریٹ کر لی ہیں. جس طرح یو کے اندر ایچ ایس بی بینک نے امانہ کے نام سے اپنی اسلامک بینکنگ اور فائنینس کی پروڈکٹ شروع کر لی، اسٹینڈرڈ چارٹر نے ود دا پیسج آف ٹائم کی. بہت ساری اس طرح کی ایگزامپل ہیں. اور کچھ بینکس ہیں جنہوں نے فلی فلیج اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی سروسز کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس جو ہے اس کا بیسک اسٹرکچر کیا ہے، کون کون سے اس کے اندر ایلیمنٹس شامل ہیں. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا اسلامک فائنینشیل مارکیٹس ہے. ہم اسلامک فائنینشیل مارکیٹ کے اندر اسلامک بینکنگ کے اندر کمرشل بینکنگ اور انویسٹمنٹ بینکنگ آ جاتا ہے. اور جو دوسری شاخ ہے اسلامک فائنینشیل مارکیٹس کی وہ تکافل ہے. تکافل سے مراد کہ اسلامک انشورنس کا طریقہ کار کیا ہے. ایک ہمارے پاس کنونشنل انشورنس ہے جو سود کے اوپر اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے اوپر ہے، اور دوسرا ہمارے پاس تکافل ہے اور سکوک بانڈ آ جاتے ہیں. اور جو لاسٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس اسلامک فنڈز مینجمنٹ ہے کہ کس طرح جو اگر مسلمانوں کے پاس ایکسیس منی ہے کس طرح اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، اس کو کیپٹل مارکیٹ میں کس طرح انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ بیسک سا ایک ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. کون کون سے وہ پرنسپلز ہیں جو مین پرنسپلز ہیں جو اسلامک بینکنگ کو کنونشنل بینکنگ سے اس کو ڈفرنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سود کا جو کاروبار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پروہبٹ کیا ہے. اس کے بعد جو فنڈامنٹل فائنینشیل پرنسپلز ہیں جس میں آپ رسک اور رسک شیئرنگ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک ایسا کاروبار جس میں مجھے پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ اسلام میں جائز ہے. اس کے بعد کہ جو کیپٹل کا استعمال ہے، جو پیسے کا استعمال ہے، اس کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو کام کے لیے یوز کیا جائے گا. اور جو انویسٹمنٹس ہیں وہ
ایسٹس بیس ہوں گی، وہ ٹینجیبل ہوں گی. یہ نہ ہو کہ میں کوئی انویسٹمنٹ ہے وہ اسپیکولیٹو کروں، کہ میں سٹہ بازی کروں. یہ بالکل اسلام کے اندر ممنوع ہے. جس طرح انٹرسٹ کو منع کیا گیا ہے، انسرٹینٹی کے اوپر مکمل طور پہ اسلام نے کہا ہے کہ ایسی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو انسرٹینٹی کے اندر جو آئے. اور گیمبلنگ، یہ بیسک سی وہ چیزیں ہیں جو اسلامک فائنینشیل سسٹم میں منع کی گئی ہیں، اور یہی وہ سورس ہے جو اس کنونشنل سسٹم کو اسلامک سسٹم کے ساتھ علیحدہ کرتا ہے. اب لوگ ایک سوال مجھ سے پوچھتے ہیں جب میں یورپ کے اندر لیکچر دیتا ہوں اسلامک فائنینس کے حوالے سے، کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ کنونشنل سسٹم میں انٹرسٹ ہے اور اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے. ہاؤ کین این انسٹیٹیوشن ورک وداؤٹ انٹرسٹ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر فائنینشیل جو سسٹم ہے اس کو رن کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ممکن ہے. الحمدللہ اسلام نے اس کا سلوشن پیش کیا ہے کہ آپ رسک کو شیئر کرتے ہیں، آپ پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس کے اوپر کاروبار کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر آپ کو پروفٹ ہی ہونا ہے تو آپ رسک کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے. اسلام نے دونوں پارٹیز کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اگر آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ شیئر کریں، اگر آپ کو لاس ہوتا ہے تو دین آپ شیئر کریں. اس کے حوالے سے جب میں اوور ویو آف اسلامک انسٹرومنٹس کی بات کروں گا تو میں آپ کو کلیئر کے ساتھ بیان کروں گا. اسلام کے مختلف انسٹرومنٹس ہیں مینلی، جس طرح مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، اس کے اندر اجارہ ہے، اس کے اندر استثناء ہے، سکوک بانڈ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک علیحدہ پروگرام ہوگا کہ کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. آج وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک طرف کنونشنل بینکنگ ہے اور ایک طرف اسلامک بینکنگ ہے. اگر ہم نظر دوڑائیں، ایک طرف ہمارے پاس اس کریڈیبلٹی ہے، اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں جس کی کریڈیبلٹی لو ہے اور ہائی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس کوالٹی اور انوویشن ہے. کوالٹی اور انوویشن سے مراد کہ کون کون سی سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، کون سے وہ جدید انسٹرومنٹس ہیں جو اس وقت مارکیٹ کے اندر رن کر رہے ہیں. ایک طرف کنونشنل سسٹم جو آج سے بہت سارا پرانا ہے، جو پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم کا سسٹم ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس اسلامک بینکنگ ہے. آلدو کہ ہمارے پاس جو کریڈیبلٹی ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی وہ لو ہے، وہ آہستہ آہستہ کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں تک اویئرنیس جا رہی ہے. لیکن اگر ہم کنونشنل سسٹم کی بات کریں تو اس کے اندر جو رسک ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، کیونکہ وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہا ہے. اسلامک فائنینس الحمدللہ آہستہ آہستہ کریڈیبلٹی اپنی گین کر رہا ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہمارا جو گراف ہے اسلامک فائنینشیل سسٹم کا وہ اوپر ہوتا جائے گا، اور جو دوسری طرف جو سب پرائم کرائسس کی وجہ سے یا اور بہت سارے کرائسس ہیں، انشاءاللہ میں اور پروگرام میں بات کروں گا کون کون سے گلوبل فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کیپٹلزم کی، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ وہ اس کی کشتی ڈوب رہی ہے. یہ تو ہمارے پاس ایک اوور ویو فیوچر پرسپیکٹیو کے حوالے سے کہ کہاں پر ہم جا رہے ہیں. لیکن ابھی فی الحال ہر چیز اچھی بھی نہیں ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے حوالے سے. ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جو کسی بھی سسٹم کو، اگر آپ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کھولیں تو آہستہ آہستہ اس کے اندر آپ اس کی پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو امپرومنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسلامک بینکنگ اور فائنینس میں جو بیسک جو چیلنجز ہیں اس کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. لیگل پیرامیٹرز ہیں کہ قانونی کون کون سی پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر، جو کمپنیوں کے اسپیسیفک کون کون سے پرابلمس ہیں، اور کیپٹل مارکیٹ کی ایفیشنسی ہے کہ کس طرح کیپٹل مارکیٹ میں لانگ ٹرم ہم لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیگل پیرامیٹرز میں اسٹینڈرڈائزیشن ہے کہ مختلف ملکوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے پروڈکٹس کا، 2+2 مائٹ بی کہ 5 ہو جائے کسی کنٹری میں. کس طرح ہم لوگ اس کو 2+2 کو 4 کر سکتے ہیں، کس طرح جو اسلامک بانڈ ہے، سکوک ہے یا مضاربہ ہے، جو اس کی ریکوزٹس ہیں، جو اس کی بنیادی شرائط ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن غیر مسلم کنٹریز کے اندر کریٹ نہ ہو. اور کس طرح اکاؤنٹنگ اور ٹیکس کے جو رولز ہیں اس کو آل اوور دا ورلڈ امپلیمنٹیشن کیا جائے. اور پھر جو لیکویڈیٹی ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے. جو کارپوریٹ گورننس کے ایشوز ہیں کہ آپ نے آنرشپ کو اور جو ایگزیکٹو کو اس کا کس طرح سیپریٹ رکھنا ہے تاکہ جو شیئر ہولڈرز ہیں، جن لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. یہ بیسک کچھ ہمارے پاس چیلنجز ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم اس کو، کیونکہ کوئی بھی سسٹم ایوولو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کو اوور کم کیا جائے گا. اس کو اوور کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو اوور کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دیں، آپ اویئرنیس کریٹ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسلامک فائنینس ہے اور یہ ایک وائبل سسٹم ہے.
یہ کنونشنل سسٹم کا مقابلہ کرنے کی مکمل طور پہ اہلیت رکھتا ہے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے. ابھی بہت سارے یو کے اندر، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ یورپ کے اندر سب سے پہلے یو کے نے اسلامک فائنینشل سسٹم کا آغاز کیا، تو وہاں پر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وہ ایون پی ایچ ڈی کے کورسز اسلامک فائنینس اور بینکنگ اور تکافل میں کروا رہی ہیں. دوسری طرف اگر آپ ملیشیا میں چلے جائیں تو وہاں پر بہت ساری ریسرچ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. یو اے ای، بحرائن، یو کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے آن لائن کورسز کروا رہی ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے کورسز کروا رہی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، کیا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس ایک وایبل سسٹم ہے؟ کیا یہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس، جس طرح مسلمانوں نے جب اسپین کے اندر حکومت کی تو گول یہ تھا کہ سوشل ویلفیئر ہو مسلمانوں کے لیے. اس گول کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کے جو ریزلٹس تھے وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں. اب ایک یہاں پر پرابلم ہے کہ جو ریلیجیس مسلمان ہیں، جو تھوڑا سا اسلام کے حوالے سے اسٹرکٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا جسٹ نام چینج کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اور جو لبرل مسلمان ہیں وہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا ٹیگ نہیں لگانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لبرل ہیں، ہم لوگ اسلام کے ساتھ ہم لوگ زیادہ اٹیچ نہیں ہونا چاہتے. اور جو غیر مسلم کنٹریز ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس ہے یہ صرف اور صرف اسلام کے نام کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر وہ یوز کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ان ریالٹی بہت سارے غیر مسلم کنٹریز میں، جس طرح یو کے، آسٹریلیا، اٹلی، جرمنی، فرانس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، سنگاپور، ساؤتھ افریقہ، ان کے اندر اسلام کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو اب جہاں تک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم جو اسلامک فائنینشل سسٹم ہے یہ ایمرج کر رہا ہے اور فیوچر میں یہ ایمرج کرے گا، اور یہ اسلامک جو سسٹم کو دنیا کے سامنے ایک وایبل سسٹم، تاکہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، لے کے سامنے آئے گا. جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اسلامک فائنینس کے اندر کمپلیٹ ایک پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ کنونشنل سسٹم کو اس کے کمپیریزن میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے مختلف ممالک کی آپ کو اگزامپل دی. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جہاں اسلامک فائنینشل سسٹم دنیا کی جو شیپ ہے اس کو تبدیل کرنے میں پوری طرح اسلام کی مدد کرے گا. یہ ہمارا آج کا پہلا پروگرام تھا جس کے اندر میں نے آپ کو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا ایک اوور ویو دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلامک بینکنگ اور فائنینس ہے کیا، اس وقت لیٹسٹ کون کون سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح مور دین 2 ٹریلین US ڈالر کے قریب کیپٹلائزیشن ہے، اور کن کن ممالک کے اندر اسلامک فائنینس کے حوالے سے مسلم ممالک کے اندر اور نان مسلم ممالک کے اندر کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الإنهار وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيان